अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप हैं इस वक्त इसरार के साथ और आज भी हम पाकिस्तान टेलीविजन लाहौर मरकज़ से आपके साथ हाजिर खिदमत हैं। आज भी पॉलिटिकल सिनेरियो ही के हवाले से बात करेंगे विद डिफरेंट पैनल और हम देखेंगे कि जो नई हुकूमत आई है और उसकी कैबिनेट फॉर्मेशन का भी प्रोसेस जो अभी वो चल रहा है, उसकी तरजीहात क्या होंगी और तरजीहात में जब हम देखेंगे तो उन तरजीहात को यानी अहदाफ को हासिल करने के लिए स्ट्रेटजी क्या बनाई जाएगी और किस तरीके से बनाई जाएगी। तो इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा रिच पैनल मौजूद है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ रखते हैं ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, जाना पहचाना नाम, लाहौर से माशाल्लाह जीते आए हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं एक और लाहौर के सपूत हैं और NA 129 से जीते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, तारिक शबीर साहब। तारिक साहब थैंक यू वेरी मच। इनके साथ एक डिफरेंट पर्सनैलिटी जनाब कैप्टन खालिद शाहीन साहब, और इनका ताल्लुक पाकिस्तान से भी है और अमेरिका से भी है, और अमेरिका में जब बात आती है तो आपका ताल्लुक कश्मीर मिशन USA से है और कश्मीर के मुतालिक आप बड़ा वहाँ पे एक अवेयरनेस का काम करें। कैप्टन साहब थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। नाज़रीन, इस हवाले से हम बात करेंगे और जो आपके कंसर्न्स हैं कोशिश करेंगे कि उनको एड्रेस किया जाए। टू स्टार्ट विद ख्वाजा साहब, इस वक्त जो हम देख रहे हैं कहा जा रहा है कि पाकिस्तान कुछ लोग कहते हैं मसाइलिस्तान बन चुका है, लेकिन साथ साथ ये भी है कि मसाइलिस्तान के साथ ये वसाइलिस्तान भी था किसी ज़माने में। वसाइल उसके यूटिलाइज नहीं हो सके तो वो अलग बात है। अब बात यह है कि एक तरफ मसाइल हैं, दूसरी तरफ वसाइल भी हैं। अगर कम है तो उनको बढ़ाया कैसे जाए और जो मसाइल हैं उनको कैसे एड्रेस किया जाए, क्योंकि इस वक्त आपकी जो कोलिशन है उसके सबसे बड़ा जो बर्डन है और प्रेशर है वो ये है कि आपको डिलीवर करना है और कैसे डिलीवर करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसान साहब आपका शुक्रिया, आपने बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन किया है और ये ही इस वक्त मौजूद बहस है इक़्तिदार के ईवानों में भी, पॉलिटिशियंस के दरमियान भी और अवामुन्नास में, सब में ये बात ज़ेर बहस है कि ये जो नई मखलूत हुकूमत बन गई है या बनने जा रही है ये किस तरह पाकिस्तान को लेके चलेगी। और यकीनी तौर पे हमारे सामने मसाइल के पहाड़ खड़े हैं और इन 8 साढ़े 8 सालों में ये नहीं है कि पाकिस्तान 8 बरस पीछे गया बल्कि बहुत ही पीछे धकेल दिया गया है। तो अब उस पर बोझ डालने के बजाय हम ज़रा आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमें सबसे पहली चीज़ जो है वो जो हमारी तरजीह नंबर 1 है वो तो हम उसको बाकायदा ऐलान कर चुके हैं, उस तरफ बढ़ रहे हैं, वो है पाकिस्तान के अदालती निज़ाम की बहाली, जो मुमकिन नहीं है जब तक हम जजिस को वापस रेस्टोर नहीं करते, अपनी सीटों पे उनको नहीं बिठाते, ताकि एक आज़ाद और गैर जानिबदार और ताकतवर अदलिया जो है वो मार्ज़ वजूद में आए। और दूसरी अहम तरीन बात है पैमरा लॉज का खात्मा, ताकि मीडिया जो है उसका जो गला दबाया गया वो जो पैमरा के का शिकंजा है उसको उतार दिया जाए और आने वाले हुक्मरानों को, गोया हमारी हुकूमत को, एक ताकतवर अदलिया और एक मजबूत मीडिया का सामना रहे ताकि हमारी इस्लाह साथ साथ होती रहे। ये दोनों चीज़ें जो है मैं तफसील में फिर चलते हैं, लेकिन दोनों ही चीज़ें जो हैं हुक्मरान अक्सर इन्हीं से डरा करते हैं, और हमें अच्छी तरह मालूम है कि ये जब जज हज़रात आएंगे अपनी सीटों पे वापस तो ये हमारी हुकूमत को शेर की आंख से देखेंगे। इसी तरह हमें ये भी अच्छी तरह मालूम है कि मीडिया जो है वो इतना आगे चला गया है कि अगर पैमरा के ये जो गिरफ्त है इसको भी जब उसको आज़ाद किया जाएगा तो वो हुकूमत को बड़ा टफ टाइम देगा। गिरफ्त से जब आप बात करते हैं आज़ाद करने की तो पैमरा को ख़त्म करने की बात करते हैं या पैमरा को अगेन री-रेगुलेट करने की बात करते हैं? हमारा ये ख्याल है कि कोई ऐसी बॉडी नहीं होनी चाहिए जो हुकूमत की बनाई हुई हो, बल्कि एक सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम वज़ा किया जाना चाहिए जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के नुमाइंदों और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ बैठ के हुकूमत और अपोजिशन के लोग मिलकर जी इस तरह का कोई निज़ाम होना चाहिए, उन पर इम्पोज नहीं किया जाना चाहिए कोई निज़ाम। तो इस तरह की सोच हमारे ज़हन में। तीसरी अहम तरीन बात है जो एक ये जगह जगह पाकिस्तान में बम धमाके हो रहे हैं और पाकिस्तान बम धमाकों और दहशतगर्दी की आग में जल रहा है, जिसकी वजह से न सिर्फ ये कि फॉरेन इन्वेस्टर भाग गया बल्कि ओवरसीज पाकिस्तानी भी इस मुल्क में एक ढेला लगाना पसंद नहीं करते और अदरवाइज भी एक अनरेस्ट है पूरे मुल्क में। उसके लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और हमारे बाकी पार्टनर्स की तरजीह ये है कि वो नाराज़ तबकात जिन्होंने हथियार उठाए हुए हैं, चाहे वो बलूचिस्तान में है या वज़ीरिस्तान में, उनके साथ मज़ाकरात किए जाएँ, गुफ्तगू की जाए, उन्हें बात समझाई जाए, उनकी बात समझने की कोशिश की जाए, उनके जायज़ मुतालबात जो हैं वो माने जाएं और हुकूमत की जायज़ बात उन तक पहुँचाई जाए, पाकिस्तान के वसी तर आलमी और कौमी मुफादात पर कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर रियासती ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल ख़त्म किया जाए, अपनी फ़ौज को हिफाजत और वक़ार के साथ वहाँ से विड्रॉ किया जाए और जो मुल्क के दुश्मनों से लड़ने की जिम्मेदारी है उनको वही सौंपी जाए।
اس سے یہ ہوگا کہ اگر اس میں ہم کامیاب ہوتے ہیں, جو وہ بڑا ہی مشکل کام ہے, اور جو ویسٹ ہے اس کا بھی ایک دباؤ آئے گا اور آ رہا ہے ڈیفینیٹلی, لیکن ہم فیصلے اپنے ملک کے انٹرسٹ میں کریں گے. تو اگر یہاں پہ ایکسٹریمزم میں کمی ہوتی ہے, بم دھماکوں کو ہم کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں, تو اس سے یقیناً ایک امیجیٹ ریلیف پوری پاکستانی قوم کو ملے گا. ویسٹ کی تو بات ہم تھوڑی دیر میں کریں گے. طارق شبیر صاحب, آپ کا تعلق چونکہ لاہور سے ہے, اور لاہور میں آپ جب بات کرتے ہیں تو لاہور بھی خاصے مسائل کا شکار رہا ہے اور ابھی بھی ہے. آپ کے علاقے کے مسائل ایک جگہ پر, اور جب آپ ظاہر ہے کہ قومی اسمبلی میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ فیڈرل لیول پہ بھی بات کر رہے ہوں گے, تو آپ کی ذاتی سطح پر ایک کیا اسٹریٹجی ہوگی, آپ کس طریقے سے ڈیلیور کرنا چاہیں گے, آپ کی لیڈرشپ کے ساتھ مل کر آپ کے کیا ترجیحات کیا ہوں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں تو یہ سمجھتا ہوں کسانہ صاحب کہ پاکستان جو پرابلم اس وقت فیس کر رہا ہے نا, وہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ادارے خود مختار نہیں ہیں. پاکستان میں سب سے پہلے ادارے ہمیں خود مختار کرنے پڑیں گے. یہ پوزیٹو سوچ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گی, اور شاید یہ اسی کی طرف ایک قدم ہے کہ اب ساری پارٹیاں الحمدللہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہو گئی ہیں, اور یہ پاکستان کے لیے بڑی خوشائن بات ہے. میں تو کم از کم ذاتی طور پہ یہ محسوس کرتا ہوں کہ پاکستان نے اب یو ٹرن لے لیا ہوا ہے, اور انشاءاللہ یہ یو ٹرن جو ہے نا اب پاکستان کی کامیابی کی طرف جائے گا. یو ٹرن آپ نے کہا کہ لے لیا ہے. کیپٹن صاحب, یو ٹرن کیا امریکہ میں رہتے ہوئے آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستانی قوم نے لے لیا؟ پچھلے چند ویک میں تو اس کو شدت سے محسوس کیا گیا کہ یو ٹرن لیا ہے ہماری عوام نے, میں کہوں گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اوورسیز پاکستانی کی بات کی, خاص طور نے جو ذکر کیا کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ بھی یہاں پہ انویسٹ کرتے ہوئے یا پیسے بھیجتے ہوئے ڈرتے ہیں. آئی تھنک آئی فلی ایگری ود ہیم. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بیچارے تو 2 دفعہ لوٹے. ایک دفعہ 9/11 کے وقت ان کو یہاں بھیجنا پڑا سارا اپنا سرمایہ, اور اس کے اندر ان کو جو دشواریاں ہوئیں وہ آپ کو سب کو علم ہے. اور اس کے بعد اب یہاں آنے کے بعد جو ان کی انویسٹمنٹس تھیں اور جو ان کے ساتھ فراڈز ہوئے, اور جو لا اینڈ آرڈر سچویشن کے ساتھ یہاں کی جو اسٹیبلٹی جو ہے, جس طرح آپ دیکھتے ہیں روزانہ, سب جو انویسٹرز تھے وہ یہاں سے بھاگ کے, اب پاکستانی کی مجبوری یہ ہے کہ جو یہاں پیسے موو کر چکے ہیں انویسٹ کرنے کے لیے, وہ یہاں سے کہاں لے کے جائیں. تو یہ ان کے لیے بڑا ایک لمحہ فکری ہے اور جس کو وہ فیس کریں. لیکن ایک چیز مجھے خاص طور پہ بتائیں کہ یو آر بیسڈ ان نیو یارک, اور نیو یارک میں بہت بڑی تعداد ہے پاکستانیز کی, 3 لاکھ سے بھی زیادہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں. ٹرائی اسٹیٹ ایریا جو ہے اس میں سارے لوگ مل کے خاصی تعداد بن جاتی ہے. پاکستانیز کی وہاں پہ آپ کے ظاہر ہے کہ انٹریکشن بھی رہتا ہے وہاں پہ کمیونٹی کے ساتھ. یہ جو پچھلا ہم نے سینیریو دیکھا اس میں کس طرح کنسرنڈ فیل کرتے ہیں اپنے آپ کو امریکن پاکستانیز وائل بینگ ان نیو یارک اور ایلس ویئر؟ دیکھیے پاکستانی جو ہیں یہ امریکہ میں واحد کمیونٹی ہے کہ جو اپنا 40% اپنی انکم کا ٹیلی فون بلز پہ لگاتی ہیں, اور 60% جو ہے واپس اپنے پیرنٹس کو یہاں بھیجتے ہیں. اتنے کنسرن ہیں. ٹیلی فون بل سے دینے کی مثال میری یہ تھی کہ یہ بات کرتے ہیں اپنے بچوں سے, پیرنٹ سے, ان سے رابطے میں رہتے ہیں. ہر آدمی ٹیلی فون کارڈ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے, اور یقین کریے کہ ہم کئی دفعہ وہاں سے انفارمیشن اپنے گھر والوں کو بھیجتے ہیں کہ آپ کو پتہ یہ چیز وہاں دھماکہ ہوا, یہ جو تو بڑے کنسرن ہیں. اور اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ اٹس اے ویری ینگ کمیونٹی دیر. 86 کے بعد یہ کمیونٹی وہاں پہ ایوالو ہوئی, تو ان کے لنکس ابھی تک یہاں پہ کلچرلی بھی آپ سمجھ لیں. اور یہ ان کا سروے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی جو کنزیومر ہے ٹیلی فون کا, وہ سب سے زیادہ ٹیلی فون کا بل پے کرتا ہے. اس سے یہ ثابت ہوا کہ پاکستانی اپنے ملک کے ساتھ, اپنے ملک کی پرابلمس کے ساتھ بڑے انٹیکٹ ہیں اور رابطے میں رہتے ہیں. اور رابطے میں رہتے ہیں تو پھر ان کے لیے ان کی پریشانیاں بھی اسی طرح ہی ہیں جس طرح یہاں پہ ہمارے والدین, بچے. لیکن ساتھ ہی ایک اور کویسچن اٹھتا ہے کہ آر دے آپٹمسٹک اباؤٹ پاکستان's فیوچر؟ یس دے آر آپٹمسٹک. تو یہ تو دیکھیں, یہ تو انڈیویجول بیس کے اوپر ہر آدمی کا اپنا اپنا ایک ایکسپریشن ہے. سو ایز اے کمیونٹی تو میں آپ کو کچھ کامنٹ نہیں کر سکتا. ایک تبدیلی کی ان کو بڑی شدت سے ضرورت تھی جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں. اس تبدیلی کو وہ اس تبدیلی کو انہوں نے بڑا پازیٹیولی لیا ہے, اور اتنا پازیٹیولی لیا ہے کہ جو پاکستانی وہاں پہ آباد ہیں ان کے اندر ایک تو ٹالرنس کا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ جو میں نے ابھی محسوس کیا, اور اس میں یقیناً جو یہاں پہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا جو اتحاد ہے, اس کی بڑی ایک آئی تھنک یہ ڈلیوری ہے کہ وہاں پہ پاکستانی جتنے ہیں انہوں نے آپس میں ایک ٹالرنس لیول کریٹ کیا, نمبر 1. اور نمبر 2 یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اب سمجھتے ہیں اسی طرح جس طرح
ایک میاں نواز شریف کی ایک حکومت پہلی دفعہ آئی تھی اور لوگوں نے بہت پیسہ اور بہت انویسٹرز مائیگریٹ کر کے وہاں سے آئے تھے. وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی انشاءاللہ ویسا وقت آنے والا ہے انشاءاللہ. خالد صاحب، شاہین صاحب نے ایک بات کی اور اٹ از آلسو اے فیکٹ کہ آپ کی کولیشن جو ہے وہ عام آدمی بھی جو ہے نا وہ اس کو پازیٹیولی لے رہا ہے. امریکن پاکستانیز کی بات کر رہے ہیں تو باقی بھی جگہوں پہ جو پاکستانیز ہیں انہوں نے بھی ایک سائی آف ریلیف لیا ہے. ہاؤ ریئل اٹ از ابھی، کیونکہ آپ کیپنگ آل دا بیک گراؤنڈز ان مائنڈ کہ آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے پیپلز پارٹی کا بیک گراؤنڈ ہے، ظاہر ہے کہ وہ کوئی اتنا اچھا نہیں رہا. اس بیک گراؤنڈ کو سامنے رکھتے ہوئے کتنا ریئل ہے، کتنا لانگر لاسٹنگ ہو سکتی ہے یہ کولیشن؟ میرا خیال ہے یہ کافی عرصہ چلے گی، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے ماضی کے تجربات سے لرن کیا ہے. ہم نے اچھے کام بھی کیے ہیں، ہم سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں، تو ہم ان سب پہ ہماری نظر ہے اور ہم ایک بات کو اچھی طرح جانتے ہیں، کیا کہ پاکستان گلوبل چیلنجز کا مقابلہ تبھی کر سکتا ہے اور جو ایک انٹرنل تھریٹ پیدا ہو گئے ہیں ان کو تبھی فیس کر سکتا ہے اگر ہم مل کے چلیں گے کافی عرصے تک ایک منیمم نیشنل ایجنڈا کے اوپر کہ رول آف لاء کو اسٹیبلش کر جائے، اداروں کو ان کی حدود میں لے جایا جائے، فوج جو ہے وہ دفاع تک محدود ہو، سیاست میں ملوث نہ ہو، کاروبار میں ملوث نہ اس کو ہونے دیا جائے، ڈیفنس بجٹ جو ہے اس کو اسمبلی میں زیر بحث لایا جائے. بلکہ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ آئین میں یہ تبدیلی بھی ہونی چاہیے. یہ بات میں پارٹی اپنی کی طرف سے فی الحال نہیں کر رہا مگر میں اس پہ کنونس ہوں. اس میں لکھا ہے کہ عدلیہ اور فوج جو ہے اس کے کردار کو زیر بحث نہیں لایا جا سکتا. میرا خیال ہے اس پہ بھی ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے وہ 73 کے آئین میں ہونی چاہیے. اور پارلیمنٹ چونکہ ساورن ہے اور اگر وہ ساورن ہے اور وہ بالادست ادارہ ہے تو تمام طبقات جو ہیں ان کو پارلیمنٹ میں زیر بحث آنا چاہیے. جب تک آپ دیکھیے ہم رول آف لاء کو اسٹیبلش نہیں کرتے اور ایک انصاف ہر طبقے اور ہر فرد کے لیے ایک سا نہیں فراہم کرتے، پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا، ترقی کے منزلیں طے نہیں کر سکتا. میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کے پاس کافی اچھی ٹیم پولیٹیکل لوگوں کی موجود ہے جنہوں نے برے اچھے حالات دیکھے ہیں. اسی طرح مسلم لیگ نون جو ہے اس میں جو ایک کمی رہ گئی تھی، ایک بڑے بے رحم مارشل لاء کا سامنا اس نے نہیں کیا تھا، وہ تڑکا ہمیں بھی لگ گیا ہے. یہ تڑکا ویسے بڑا ضروری تھا، اس کی ہم نے قیمت تو بڑی ادا کی ہے، لیکن اگر یہ نہ لگتا تو شاید ہم اس طریقے سے پارٹی آف ریزسٹنس نہ بنتے. لیکن تڑکے کی آپ نے بات کی ہے، ایک چیز آپ نے ساتھ ہی پہلے کہا کہ جو پارلیمنٹ کی بالادستی تب تک ممکن نہیں ہے خالد صاحب جب تک کہ افراد جو ہیں وہ زیر دست نہ ہوں، وہ پارلیمنٹ کے نیچے نہ ہوں اور وہ اکاؤنٹیبل نہ ہوں. ہم نے بیک گراؤنڈ جو میں بات کر رہا تھا اس میں ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ افراد جو تھے وہ پارلیمنٹ سے یا ان سے ذرا اوپر چلے گئے تھے اور وہ اس طرح کا جو سلسلہ ہوا تھا جس کا پھر ہم نے نتائج بھی دیکھے. اب کیا یقین کیا جا سکتا ہے کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا؟ دیکھیں، میں الفاظ میرے پاس اتنے موجود ہیں کہ میں آپ کی اس سوال کو ٹویسٹ کر کے کسی اور طرف لے جاؤں، پر میں لے جانا نہیں چاہتا. تو میں یہ کہوں گا کہ ہم سے کسی انقلاب کی آپ توقع فی الحال نہ کریں، لیکن ایک بڑی تبدیلی ہم ضرور لے کے آئیں گے. انقلاب نہیں ہے فی الحال. ہو سکتا ہے میری بات میرے اپنے لوگوں کو اچھی نہ لگے، لیکن میں نے جھوٹ نہیں بولنا، یہ تو فیصلہ کیا ہوا ہے. تو ہم تبدیلی لائیں گے. انقلاب لانے کے لیے ابھی جن لوگوں نے انقلاب لانا ہے وہ تیاری میں ہیں، وہ پنپ رہے ہیں، وہ گرو کر رہے ہیں. اب اس کے لیے انتظار. چلیں ہم انقلاب کی بات نہیں کرتے، ہم گورننس کی بات کرتے ہیں. ہاں، اس پہ آ جائیں. ٹھیک ہے. خالد صاحب مجھے یہ بتائیں کہ گورننس جو ہے آپ کا یہ تھیسس ہے کہ پچھلی گورنمنٹ جو تھی اس نے ڈیلیور نہیں کیا. آپ کی گورنمنٹ کس طریقے سے ڈیلیور کرے گی اور گورننس میں خاص طور پہ آپ کی گورنمنٹ بیٹر گورنمنٹ کیسے ہوگی؟ ہاں، یہ بڑا ریلیونٹ کوسچن ہے اور میں آئی ووڈ لو ٹو ریسپونڈ. دیکھیے، بات یہ ہے کہ ایک زبردست بات یہ ہوئی ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون بیک وقت اتحادی بھی ہوں گی اور ایک دوسرے کی کارکردگی پر نظر بھی رکھ رہی ہوں گی. ٹھیک ہے نا جی؟ دونوں بڑی قومی سیاسی جماعتیں ہیں اور آج حلیف ہیں، اللہ خیر کرے ایک لمبے عرصے تک. کل پھر ہم نے ایک دوسرے کے سامنے آ کے شاید الیکشن بھی لڑنا ہے، تو ایک دوسرے کی کارکردگی کو ہم بہتر بھی بنا رہے ہوں گے اور ایک دوسرے کو مانیٹر بھی بغیر کر رہے ہوں گے. یہ فطری بات ہے. نتیجہ یہ نکلے گا اس میں سے، اور اے این پی بھی بیچ میں موجود ہے اور وہ بھی ایک ان کا بڑا پس منظر ہے سیاست میں پرانا. نتیجہ یہ نکلے گا اور طاقتور میڈیا اور ایک طاقتور اور آزاد جوڈیشری ہوگی. مجھے اس بات کا بہت یقین ہے کہ ہم کرپشن فری پاکستان بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. یہ بہت بڑی بات کی ہے آپ نے خالد صاحب، اور آئی ہوپ کہ یو نو آل دی کنوٹیشنز آف اٹ. جی، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. اقربا پروری، رشوت ستانی، اپنے لوگوں کو آگے لانا، اپنے کارکنوں کو نوازنا،
کسی کارکن کا قومی خزانے پہ کوئی حق نہیں ہے. قومی خزانہ قوم کا خزانہ ہے. جب جماعتیں اقتدار میں آ جاتی ہیں اس کے بعد وہ جماعتیں جو حکمران جماعتیں ہوتی ہیں پوری قوم کی وہ حکمران ہوتی ہیں, اپنی پارٹی کارکن کی نہیں. یہ فلسفہ جو ہے اس کو مٹانا پڑے گا کہ جو پارٹی حکومت میں آئے گی اس کا کارکن نوازا جائے گا. نہیں, اس کے کارکن کو زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا, وہ زیادہ اکاؤنٹیبل ہوگا کیونکہ وہ آنسریبل ہے, اس کی پارٹی جو ہے وہ رولنگ پارٹی ہے. ہم اس طرح سوچتے ہیں. یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ طارق صاحب, اس میں ہوپ فلی آپ بھی اس آپٹمزم میں شریک ہوں گے, لیکن یہ سٹیٹمنٹ نہیں رہے گی, یہ آپ اس کو آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ پریکٹیکلی پاسبل ہوگا؟ ڈیفینیٹلی ہوگا, انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا. میں تو کسانہ صاحب اس حوالے سے عرض کر دوں کہ میں جس ٹیم سے یا جس سلسلے سے نکل کے آیا ہوں نا جی, میں شاگرد ہوں ملک معراج خالد صاحب کا. اچھا, میرے والد صاحب ان کے شاگرد تھے, آگے میں ان کا بیٹا ہوں. میں نے بہت ٹریننگ لی ہے وہاں بیٹھ, نام ہی کافی, بہت ٹریننگ لی ہے. اور اللہ کا احسان ہے کہ ضلع لاہور کی سیاست میں آپ دیکھ لیں, میرے والد صاحب نے بڑی پالیٹکس کی ہے. ملک معراج خالد بہت بڑا نام ہے, 1 روپے کی کرپشن ہم پہ ثابت نہیں کوئی کر سکتا. اور میں اس بات پہ 100% یقین رکھتا ہوں کہ جب تک ہم کرپشن پہ قابو نہیں پائیں گے پاکستان ترقی کی طرف نہیں چلے گا. اور یہ یو ٹرن کا ایک حصہ ہے, اس لیے حصہ ہے کہ آج تمام جماعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ اگر اب ہم نے کوئی چھوٹی یا بڑی مسٹیک کی تو آنے والی نسلیں ہمیں معاف کرنے والی نہیں ہیں. بالکل صحیح ہے. اور جو آپ جس شخصیت کا آپ نے نام لیا ان کو تو کرپشن کے حوالے سے تو آپ کوئی بھی آدمی اگر آپ پاکستان کا کسی سے بات کریں تو وہ یہ بڑے تیقن سے کہے گا کہ ملک صاحب بڑی فیئرنیس تھی ان میں, اور ان کی پرسنالٹی میں ماشاءاللہ بڑا زبردست ایک سلسلہ تھا. کیپٹن صاحب میں آپ کے ساتھ بات کروں گا, لیکن ایک بریک کا وقت آن پہنچے ناظرین, بریک لیں گے, اس کے بعد واپس آئیں گے تو دیکھیں گے کہ امریکن پاکستانی جو ہیں وہ اس آپٹمزم میں کتنا شریک ہیں اور وہ کیا سوچتے ہیں اس حوالے سے. آفٹر دس بریک پلیز سٹ, آئی ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے پولیٹیکل سینیریو کی, اور بات ہو رہی ہے یو ٹرن کی, بات ہو رہی ہے کرپشن فری پاکستان کی, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ صرف سٹیٹمنٹ نہ رہے, یہ واقعتاً ایک ریالٹی بنے. اور کیسے ریالٹی بنے گی, اور اس آپٹمزم میں امریکن پاکستانیز کیا واقعتاً اس کو دیکھ رہے ہیں اسی طرح جس طرح کہ ہم یہاں پہ بات سن رہے ہیں. کیپٹن صاحب, کسانہ صاحب, خواہش تو پاکستان کو کرپشن فری دیکھنے کی بہت پرانی ہے, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ خواجہ صاحب اور ہمارے طاہر صاحب یہاں بیٹھے ہیں, اور ان کی جو اس پہ ویگر اور جو ایمفیسس ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ نئی قیادت کو ملنے کے بعد کہ یہ شاید اس میں کامیاب ہوں گے. اور اصل بات ہے کہ ان کے پاس چوائس بھی کوئی نہیں ابھی. ایٹ دس مومنٹ دے ہیو نو ادر چوائس, کیونکہ اس جو پچھلا الیکشن آپ کا ہوا ہے اس میں ہم نے وہاں سے بیٹھ کے دیکھا کہ جس قوم کو ہم سمجھتے رہے کہ شاید ان کو ووٹ کاسٹ کرنے کا سلیقہ نہیں ہے, لیکن ہم نے شعور نہیں ہے, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے پورے شعور کا اظہار کیا, اور ڈسیزن عوام نے یہ دیا ہے کہ یہ نئی جو قیادت ہے اس میں تمام وہ برائیاں نہ ہوں جو پچھلی قیادت میں. اچھا یہ بتائیں شاہین صاحب کہ یہ جو الیکشن کیمپین تھی اس میں امریکن پاکستانیز بڑے انوالو تھے. آپ خود وہاں پہ بیٹھے ہوئے وہاں پہ کیمپین چلا رہے تھے مختلف ایشوز کے اوپر, آپ نے پتہ نہیں کتنے ہزار لوگوں کو وہاں سے ٹیلی فون میسیجز بھیجے, اور اس کے بارے میں بھی ذرا ہمارے لوگوں کو بتائیں کہ ایک انڈیویجول, میرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک انڈیویجول اگر چاہے تو ہی کین میک اے ڈفرنس. یس, ہاؤ از اٹ پاسبل؟ بات یہ ہے کہ where there is a way, اور آپ یقین کریں کہ میں خاص طور پہ ٹرائی اسٹیٹ یو ایس اے کی جو ہماری کمیونٹی ہے یقیناً, اور باقی بھی ہیں, لیکن چونکہ اس کمیونٹی کے بارے میں خود ذاتی طور پہ انفارمیشن رکھتا ہوں تو ان کے لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ اتنے کنسرن ہیں پاکستان کے بارے میں کہ جس دن خدا نخواستہ یہاں پہ ہم خبر سنتے ہیں کہ کوئی حادثہ ہوا ہے, کوئی بم پھٹا ہے کہیں, تو اس کے بعد ہر دوسرے کو فون کر رہا ہوتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے کیا ہوا ہے, دے شیئر. اور اس دن کی ساری جو تقریبات ہیں وہاں کی ہم کینسل کر دیتے ہیں اس دن, جو کہ اور اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا ایک فیملی کی شادی کی تقریب تھی اور انہوں نے وہ بھی کینسل کر دی کہ نہیں آج اچھا نہیں لگتا, کیونکہ وہ میوزک نہیں بجا سکتے, اور چونکہ خوشی کا موقع ہے اور اس غم کے موقع پر مطلب بہت کنسرن لوگ ہیں اور بڑا دکھ رکھتے ہیں. بلکہ انفارمیشن کے لحاظ سے سب ہر گھر میں سارے چینل لگے ہیں جو کہ یہاں پہ ویری ایکسپینسو
थिंग। اصل میں یہ تھوڑا سا بتا دیجیے گا کیونکہ ہمارے ویورز کو یہاں پہ رہتے ہوئے اندازہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ سارے چینلز آپ کو فری مل رہے ہوتے ہیں. یہ بتانا ضروری ہے کہ وہاں پہ یو ہیو ٹو بائی دی چینلز، اور وہ ہر چینل کے علیحدہ ہر چینل کے الگ پیسے ہیں، جیسے پی ٹی وی ہے، دوسرے چینل ہیں، میں نام مجھے یہاں لینا مناسب نہیں ہے، لیکن تمام جو چینلز ہیں ان کی الگ الگ پیمنٹ کرنی پڑتی ہے. تو ویسے تو ایک چینل سے بھی بات واضح ہو سکتی ہے، لیکن تقریباً ہر گھر میں 7 چینل 6 چینل جو ہے انہوں نے لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں، اور پھر سوئچ کرتے رہتے ہیں، کوئی خبر آئے کبھی اس چینل سے دوسرے چینل، تاکہ اندازہ ہو کہ اس تو میں آپ کو وہاں پہ بیٹھے ہوئے یہ فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ ہماری جو قوم کی نبض ہے وہ کس طرح چل رہی ہے، کن ایشوز کے اوپر لوگ سوچ رہے ہیں، کس طرح سوچ رہے ہیں، اور آپ اپنے آپ کو بھی آن بورڈ رکھتے ہیں، تو اس سے آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ وی آر ان پاکستان وائل اسٹیئنگ اوے. انفیکٹ وی آر ہیڈ آف یو. اس کی وجہ یہ ہے کہ رات کے وقت رات کے وقت جو آپ یہاں پاکستان میں واقعات ہو رہے ہوتے ہیں اور آپ لوگ سوئے ہوتے ہیں، ہم لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں انفارمیشن ملتی ہے، پھر ہم فون کر کے جگا کے ان کو کہ آپ کو پتہ یہ واقعہ ہوا ہے. میں واپس آؤں گا خالد صاحب، جو ایک آپٹیمزم ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ایک تو انہوں نے کہا کہ ریئل بھی ہے، اور وہ وہاں پہ رہ کے امریکن پاکستانیز بھی فیل کر رہے ہیں، یہاں پہ ایک عام آدمی بھی فیل کر رہا ہے. ایشوز کی جب بات آتی ہے تو ایشوز میں لا اینڈ آرڈر بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، بہت نیچر. اور لا اینڈ آرڈر کی جب بات آتی ہے تو دہشت گردی کا ذکر آ جاتا ہے، ایکسٹریمزم کا ذکر آتا ہے. میں ابھی تک اپنے تمام دوست جو ہمارے یہاں پہ آتے ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ پارٹیز کی سطح پر آپ نے اسٹریٹجی یا اس طرح کا کوئی ریسرچ پیپرز بنا لیے ہوئے ہیں؟ ظاہر ہے کہ ابھی آپ نے ڈیلیور کرنا ہے، تو دیر شوڈ بی اے پلان کہ جس کے تحت فار ایگزامپل دہشت گردی کا معاملہ ہے، اس کو آپ کیسے ہینڈل کریں گے، اس کو کیسے ٹیکل کریں گے، کس طریقے سے اس کو آپ اس طرح سیٹسفائی کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو پچھلا ماڈل تھا چونکہ وہ ڈیلیور نہیں کر پایا، تو آپ کا ماڈل جو ہے وہ کیسے ٹھیک ہوگا کہ وہ ڈیلیور کر پائے. دیکھیے اس پہ کچھ بات ہم کر چکے ہیں کہ اگر جب ہم بلوچستان کی بات کرتے ہیں تو اب یہ آپ کا پروگرام جو ہے وہ اتنی تفصیل میں جاننے کا متقاضی تو نہیں ہے. مجھے خود موقع ملا ہے ڈیرہ بگٹی جانے کا اور سوئی جانے کا، اور اکبر خان بگٹی صاحب سے اور بگٹی سے ملنے کا 2 سال پہلے، تو ان کے اسٹیٹ آف مائنڈ کو میں جان سکتا ہوں، سمجھ سکتا ہوں اس بات کو. تو بات یہ ہے کہ ایک تو ان کی بے عزتی نہیں ہونی چاہیے جو بہت زیادہ کی گئی ہے، اور ان کی عزت بحال ہونی چاہیے، وقار. میں بلوچستان کی اسپیسیفکلی بات کر رہا ہوں. ان کو ڈیولپمنٹ ملنی چاہیے، روزگار ملنا چاہیے، اور جو ان کے ہزاروں سینکڑوں لوگوں کو شہید کیا گیا نواب صاحب سمیت، اس پہ ہمیں معافی مانگنی پڑے گی بلوچ لوگوں سے، بلوچ نوجوانوں سے اور اہل بلوچستان سے. پھر ان کو ریلیف دینا پڑے گا، اور وہ ریلیف دینے میں کوئی چالاکی نہیں کرنی ہوگی. آپ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو زخم ہے وہ ان کو ہیل کرنا پڑے گا. میں ذرا مجھے موقع دیجیے. اور ایک فارمولا آئندہ بنانا پڑے گا کہ جس میں وسائل اور محاصل کی تقسیم جو ہے وہ محض آبادی کی بنیاد پہ نہیں بلکہ رقبے اور آبادی کا مکسچر کوئی ایک فارمولا بنے گا اس کی بنیاد پہ، ورنہ بلوچستان ساری زندگی پسماندہ رہے گا. ان کے ساتھ تو اس طرح ڈیل کرنا پڑے گا، ان کی انسیکیورٹی ختم کرنی پڑے گی، ان کو گارنٹیز دینی پڑیں گی، ان کو باقی صوبوں کو اور بلوچستان کو پروونشل اٹانومی دینی پڑے گی. صرف باتیں اور زبانی دعووں سے کام نہیں چلے گا. اب آ جائیں آپ ادھر دوسری سائڈ پہ وزیرستان ایریا میں، جدھر نیٹو فورسز جو ہیں وہ بغیر پوچھے جب چاہتی ہیں میزائل داغ دیتی ہیں، ہمارے ٹروپس وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں. اس کے لیے جناب ہمیں بات کرنی پڑے گی اور ہمیں شرمانا نہیں چاہیے. اور اگر امریکنز ناراض ہوتے ہیں تو ہم نے اپنی پالیسی وضع کرنی ہے. ہم ٹائم بم پہ بیٹھ گئے ہیں، ہم نے اپنے ملک کو آتش فشاں بنا لیا، وہ آتش فشاں جو ہر وقت آگ اگلتا ہے. تو ہم نے یہاں پہ رہنا ہے، ہمارے بچوں اور آنے والی نسلوں نے رہنا ہے. میں سوچ رہا تھا کہ خارجہ پالیسی ہم ذرا بعد میں آئیں گے، لیکن آپ نے چونکہ شروع کر دی ہے بات، اس کا چونکہ انٹرنل سے ساتھ تعلق ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ امریکنز کی آپ نے کہا کہ اگر ناراض ہوتے ہیں تو سو بی اٹ، کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں ان کی ناراضگی؟ دیکھیے میں کوئی جذباتی بات نہیں کر رہا، میں کیلکولیٹڈ بات کر رہا ہوں. گو میں انٹرنیشنل ریلیشنز کا ماہر نہیں ہوں، میرا کوئی دعویٰ نہیں. وہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں. امریکنز کو پاکستان کی اس ریجنل پالیٹکس میں بہت ضرورت ہے. پاکستان اتفاقاً ایک ایسے ایریے میں واقع ہے کہ جس کے پیچھے سارا سینٹرل ایشیا ہے، چائنا ہے، رشیا ہے، آگے گرم پانی ہے، ہمارے ارد گرد جو ہیں وہ سپر پاورز بھی اور ریجنل فورسز بھی ہیں. تو ہم اپنے رول کے ذریعے پلے کر سکتے ہیں. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اپنی ہر چیز پیش کر دی جائے ان کے سامنے. تو ہم اپنی باتیں بھی کریں. جب امریکنز ہمیں گرانٹ دیتے ہیں، 7 ٹرمز دیتے ہیں نا، ان ٹرمز کے مطابق آپ کو ان کے لون اور گرانٹس جو ہیں وہ خرچ کرنی پڑتی ہیں، جنہیں پھر واپس بھی کرنا لونز کو سود سمیت. تو جب ہم نے ان کی مدد کرنی ہے ضرور کریں ان کی مدد، اپنی ٹرمز پہ کریں نا.
اپنی فوج کا خون اور اپنے قبائلیوں کا خون بہانا تو کوئی دانشمندی کی بات نہیں ہے. اور اب بڑی خوبصورت بات کی ہے وزیر اعظم صاحب نے, نواز شریف صاحب نے اور زرداری صاحب نے کہ بھائی پارلیمنٹ آ گئی ہے, فرد واحد کی تو حکومت نہیں ہے, اب پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی. اگر ایرانی پارلیمنٹ فیصلہ کر سکتی ہے, پاکستانی کیوں نہیں کر سکتی؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایران تو چونکہ آئل پروڈیوسنگ کنٹری ہے, ان کی اکانومک وہ پرابلم نہیں ہے, پاکستان ایگرو بیسڈ کنٹری ہے, ہم 16 کروڑ ہیں, ہم نیوکلیئر ایک ریاست ہے, ہمیں معلوم ہونا چاہیے ہم کیا ہے, اور ہمیں کوئی سٹون ایج میں نہیں دھکیل سکتا. اور جب نواز شریف صاحب نے امریکنز کو ناراض کر کے 98 میں دھماکے کیے تھے تو کیا پاکستان سٹون ایج میں چلا گیا تھا؟ اور ویسے بھی امریکنز کی ٹانگیں پھنسی ہیں عراق اور افغانستان میں, وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کسی کی آرم ٹوسٹنگ کر سکیں. وہ تورا بورا کی تو باتیں ہوئی تھی نا جی, وہ ہوئی تھی نا جی, لیکن وہ باتیں ہیں, حوصلہ تو کرنا چاہیے نا, بات ہی نہ کریں پہلے ڈھیر ہو جائیں, یہ تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن اس میں پھر بار بار ہم ان کو ملتے کیوں ہیں؟ ہم بار بار ایکسپلینیشنیں دیتے پھرتے ہیں, کیوں ایسا کسان صاحب کیوں؟ نہیں ملنا چاہیے. دیکھیے اگر کوئی آپ کے ملک میں آتا ہے, وہ بہرحال سپر پاور ہے, ان کے ساتھ ہمیں کام پڑتا ہے. ہمارے جو فوج کے پاس جو اکوپمنٹ ہے اس کا میجر جو شیئر اور سپیئرز ہیں ہم انہی سے لیتے ہیں. ابھی تک ہم بہت ساری باتوں پیسے بھی تو دیتے ہیں. جی دیتے ہیں, اور بھی دیتے ہیں, وہ اکیلے تو نہیں دیتے, اور بھی دینے والے موجود ہیں, وہ نہیں دیں گے کوئی اور دے دے گا. لیکن اس میں سے آہستہ آہستہ نکلا جائے گا. پاکستان جو ہے وہ خود انحصاری کی طرف بڑھے, ہمارے زرعی شعبے میں ترقی ہو, صنعتی شعبے میں ترقی ہو, ہمارا درآمدات جو ہیں وہ گھٹیں اور برآمدات بڑھیں, اور سامان تعیش پہ ہم پابندی لگائیں, اور ٹیکسیشن اس ملک میں اس طریقے سے کریں کہ جو ایک عام آدمی ہے وہ بالواسطہ ٹیکسوں کے ذریعے بالکل سرما نہ بن جائے. اور آج بھی لاکھوں لوگ ہیں جو ٹیکس نہیں دیتے اور وہ کروڑوں اربوں روپے کماتے ہیں, کسی کھاتے میں نہیں آتا. یہ ساری کام کرنے والے ہیں, آہستہ آہستہ ہم خود انحصاری کی طرف جائیں ٹھیک گے. ہے, طارق صاحب سے بات کروں گا. طارق صاحب, فارن پالیسی کا جب ذکر آتا ہے تو بھٹو صاحب کا نام جو ہے وہ بہت نمایاں طور پر سامنے آتا ہے. ان کی جو فارن پالیسی تھی وہ خاصی انڈیپینڈنٹ بھی تھی, وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات بھی کر لیتے تھے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا سا مسئلہ ہمارا رہا کہ ہم نے کچھ زیادہ ہی لوگوں کو آنے دیا اور وہ ہمیں ڈکٹیٹ بھی کرتے رہے. اب جو صورتحال ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے فارن پالیسی کو انڈیپینڈنٹ کرنا ہے تو یو ہیو ٹو بی اکنامکلی انڈیپینڈنٹ. ٹھیک ہے, اب اکنامکلی انڈیپینڈنٹ کیسے ہوا جائے؟ اس میں کسانہ صاحب اگر آپ دیکھیں نا کہ بھٹو صاحب کا جو دور تھا وہ دور اور آج کا دور فرق بہت آ گیا ہوا ہے. اس وقت رشیا سامنے کھڑا ہوا تھا امریکہ کے, گو ہمیں ہمارے کندھے پر گن رکھ کے امریکہ نے یہ سارا سسٹم چلایا کہ آج امریکہ جو ہے نا واحد سپر پاور ہے. اب اس سے ڈائریکٹلی ٹکر لینا میں سمجھتا ہوں بہت مشکل. ٹکر نہ لیں, لیکن اپنے ٹرمز پہ بات تو کریں. ڈیفینیٹلی وہ ٹرمز پہ دیکھیں نا. اب اگر سیاستدان اکٹھے ہو رہے ہیں تو کیوں ہو رہے ہیں؟ اصل موٹو تو یہی ہے, مقصد یہی ہے ہمارا کہ بھائی اگر ہم خود انتشار میں رہیں گے تو کسی کا کیا دفاع کریں گے, ہم کسی کو کیسے روکیں گے؟ پہلے ہم تو متحد ہونا. اگر ہمارے اندر بھی کوئی چھوٹا بڑا شیطان ہے تو اس کی بھی محنت ترلا کیا جا سکتا ہے کہ بھائی پہلے پاکستان ہے, اس کے بعد ہمارے جو ذاتی اختلافات ہیں ہم ان کو نبٹتے رہیں گے. پہلے اصل مسئلہ حل کریں. اصل مسئلہ جب حل ہوگا نا تو اس میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اکانومیکلی ہم ٹھیک نہیں ہوں گے. آپ کرپشن ٹھیک کر لیں, آپ ٹیکسز کا نظام ٹھیک کریں, جہاں جہاں جو چھوٹی موٹی خرابیاں گو, اس میں ٹائم لگنا ہے. لیکن جب آپ اس کی طرف چلیں گے, نیت کر کے چلیں گے, تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ بہتری نہیں آئے گی. انشاءاللہ ضرور بہتری آئے گی. اس کے ساتھ ایک ریلیٹڈ اور ایشو بھی ہے, اور وہ میں کوٹ کروں گا میرے انتہائی محترم سیاستدان دوست اسفندیار ولی صاحب کو. انہوں نے پچھلے دنوں میں ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی جس کو لوگ بہت کوٹ کرتے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ مصلحت اور بغیرتی میں بڑا تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. ہمارا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے, اکنامکلی انڈیپینڈنٹ ہونے سے بھی زیادہ وہ یہ ہے کہ ہماری جو سیلف اسٹیم ہے وہ قائم رہے اور وہ بلند سطح پر رہے. وہ ہماری جو غیرت ہے اس کو قائم کرنا اور اس کو فرسٹ پوزیشن پہ لے کے آنا, دیٹ از آئی تھنک ایکسٹریملی امپورٹنٹ. اس میں کوئی شک نہیں. اسفندیار ولی دیکھیں جی, وہ بڑے دلیر لوگ ہیں اور ماشاءاللہ بہت بڑے لیڈر ہیں. وہ دلیر ہمارا سارا پاکستان ہے. میری وہ بڑا کلیئر کٹ بات کرتے ہیں اور میں لائک کرتا ہوں اس بات کو, میں ان سے ایگری بھی کرتا ہوں. چیز یہ ہے کہ اس وقت جذبات کو ہم نے تھوڑا سائڈ پہ رکھنا ہے, ہم نے اپنا مائنڈ اپلائی کرنا ہے, بڑا سوچ کے سمجھ کے ایک ایک قدم ہم نے پھونک پھونک کر. کسانہ صاحب جہاں پھنسے ہوئے ہیں نا, یہاں سے نکلنا بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اب الحمدللہ, یہ میں نہیں کہتا کہ اب چینج آئی ہے, یہ پوزیٹیو سوچ اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہے میاں نواز شریف صاحب کے ذہن میں, زرداری صاحب کے ذہن میں, باقی پارٹیوں کے ذہن میں. اب ان لوگوں نے ہمیں آگے لے کے چلنا ہے اور یہ قوم کو میسج دینا ہے کہ بھائی یہ وقت نہیں ہے خود غرضی کا, یہ وقت نہیں ہے کرپشن کا. اس میں چینج آئے گی. اصل میں تو مسئلہ بات تو آپ سے کرنی چاہیے کیونکہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور ادھر سے ان کو ریپرزینٹ بھی کر رہے ہیں.
کیا مسئلہ کیا ہے امریکہ کے ساتھ؟ یہ ایک گرینجر جو ان کے اس وقت دماغ کے اوپر چھائی ہوئی ہے اور کسی کو وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے. یہ جو مائنڈ سیٹ ہے واقعتاً اس طرح ہی مائنڈ سیٹ ہے امریکنز کا؟ اسی طرح سوچتے ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگ؟ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ, یہ آپ نے بعد میں کہ آپ امریکنز کہہ رہے تھے, میں سمجھتا ہوں کہ دیر از اے ڈفرنس بٹوین امریکن تھنک ٹینک اینڈ دی امریکن پیپل. اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. جس طرح ہمارے بھی یہاں فرق تھا کچھ عرصہ پہلے, یہاں پہ بھی گورنمنٹ کا اور عوام کا بہت فرق تھا, اسی طرح وہاں پہ بھی فرق ہے, اور اس فرق کو یہاں واضح کرنا بہت ضروری ہے. ہم ڈیل کرتے ہیں امریکن لوگوں سے, سچی بات ہے, میں لوگوں کو اچھا نہیں لگتا کہ ہمیں کسی امریکہ کی کسی چیز کی بھی تعریف کی جائے, یہ غصے کا اظہار ہے, میں رسپیکٹ کرتا ہوں اس بات کی. لیکن امریکن لوگ, ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ وائٹ امریکن لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے ڈیمونسٹریشن کرتے رہے ہیں اس افغانستان وار کے اگینسٹ, عراق وار کے اگینسٹ, بلکہ ہم سے زیادہ. تو امریکن لوگوں کے بارے میں کوئی ایسا, وہ آپ نے کہا نا, وہ غصہ اور نفرت ہم نے نہیں دیکھی. ہم اسی جگہ کاروبار بھی کرتے ہیں, لوگوں سے ملتے بھی ہیں, ڈے ٹو ڈے لائف کا جو سارا سلسلہ ہے اس کو وہاں چلایا ہوا ہے. ہاں, گورنمنٹ کی حد تک, اور اس گورنمنٹ سے اتنی ہی نفرت آج کل عوام میں کی جا رہی ہے جتنی کہ یہاں پہ پچھلی گورنمنٹ کے بارے میں عوام نے اپنا اظہار کیا الیکشن کے دوران. تو اس لیے اگر اس فرق کو مد نظر رکھا جائے تو گورنمنٹ تو اب تبدیل ہونے والی ہے وہاں پہ بھی انشاءاللہ. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد چینج آئے گی؟ جی ڈیفینیٹلی, کیونکہ وہاں کی قوم جو ہے, جی دیکھیے, اگر کنٹینیوشن ہی رہتی ہے ریپبلکن, پھر بھی آئے گی صرف بش صاحب کے جانے کے بعد. جی, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہیں ان کا ایک اپنا سلسلہ ہے, وہ اپنے سلسلوں کو جب چینج کرتے ہیں تو پھر اپنا سارا سلسلہ چینج کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ تبدیلی آنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ لوکل امریکن جو ہیں وہ اتنے انکمفرٹیبل ہیں کہ جس چینل سے گزر رہے ہیں اور چیکنگ ہو رہی ہے, اور ان کی زندگیاں جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے آزاد قوم ہے, اور ان کو یہ جو بندشیں ہیں مختلف قسم کی پرائیویٹ لائف میں وہ بڑی محسوس ہوتی ہیں اور بڑے پریشان ہیں وہ. اور جب ان کو یہ نظر آتا ہے, جب اس کو وہ تجزیات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایکچولی یہ سب جو ہے وہ فراڈ ہے, اس کی ضرورت نہیں ہے, تو وہ بڑے بے چین ہوتے ہیں. اور اسی لیے وہ لوگ جو ہیں ہمارے ساتھ سپورٹ کر کے ہماری کاز کی سپورٹ کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ امریکن لوگ جو ہیں نا, آپ نے افغانستان کی بات کی, آپ نے امریکنز کی بات کی, ایک اور ایشو جو آپ کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے وہ کشمیر کا ہے, وہ میں اس پہ آؤں گا, لیکن ایک اور بریک ناظرین لینا پڑ رہی ہے. دوسری بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے اوور آل ہمارے جو ایشوز ہیں وہ کیسے ہم ان کو حل کر سکیں گے, اور خاص طور پہ خارجہ پالیسی کی ہم نے بات کی ہے, اس کو انڈیپینڈنٹ کیسے بنایا جائے گا. یہ جو بہت سارے ایشوز ہیں, ایسا ایک پینڈورا باکس ہے جو کھلے گا تو پتہ چلے گا کہ اس میں سے کیا نکلتا ہے, لیکن اس کا تجزیہ ہمیں کرنا ہے, اور وہ کریں گے ہم اس بریک کے بعد. سی یو ان اے بٹ. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے پولیٹیکل سینیریو کی, اور ہمارے ساتھ بڑا ہی رچ اور ڈیورس پینل موجود ہے. پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نواز اور امریکن پاکستانیز کا پرسپیکٹیو جو ہے وہ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. خالد صاحب, اس وقت جو سینیریو ہے اس میں, جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایک کنسرن موجود ہے کہ اس کولیشن کے حوالے سے, اور آپ نے کہا کہ یہ انشاءاللہ لاسٹ کرے گا اور اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں آئے گا, کوئی رکھنا نہیں آئے گا. پنجاب کی سطح پر آپ, کیونکہ آپ پنجاب میں بھی انوالوڈ ہیں, آپ اوپر بھی کام کر رہے ہیں, پنجاب کی سطح پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ آنے والے ہیں. پنجاب میں جو چینجز لائی جانی چاہیے وہاں پہ بھی ایک بڑا ایک رول ہوگا آپ کا. کہاں سے شروع کریں گے پنجاب میں آپ؟ اس کا صحیح جواب تو شہباز شریف صاحب ہی دے سکتے ہیں, ان کے ذہن میں ایک پورا خاکہ موجود ہے اور اس کی تیاری انہوں نے اور ان کی ٹیم نے شروع کی ہوئی ہے. اور ہم اس وقت آئندہ کی ہیلتھ پالیسی کو بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں, ایجوکیشن پالیسی پہ بھی کام کر رہے ہیں. اسی طرح ہم جو یہ اس وقت موجودہ آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں ان کا بھی ہم نے ایک جائزہ لینا شروع کیا ہوا ہے. اور جو بنیادی باتیں ہیں پنجاب میں تو اب میں اس کو گن سکتا ہوں, یہ وقت پھر کم ہے. چلے اس کو بھی چھوڑیں. مجھے یہ بتائیں کہ میاں شہباز شریف صاحب کی بات کرتے ہیں, ایگزائل میں وہ رہے تقریباً 8-9 سال, اب وہ واپس آئے ہیں. از ہی اے چینجڈ مین؟ پہلے بھی شہباز شریف ایک زبردست انقلابی آدمی تھے, اور جب وزیر اعلیٰ تھے تو انہوں نے وہ کام کیے تھے جو, اس لیے نہیں کہ وہ میرے لیڈر ہیں یا میری ان سے ایک نسبت اور ریلیشن شپ ہے, میں اس لیے بات کر رہا ہوں. میں اپنی جماعت میں ویسے نقاد مشہور ہوں, ہمیشہ سخت بات کرتا ہوں, لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ شہباز شریف صاحب نے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب کی مثالی خدمت کی تھی, اور جو کام ہمارے ادھورے رہ گئے تھے
نہ صرف یہ کہ ان کو مکمل کریں گے بلکہ ہم پنجاب کے اندر جو ہے نا وہ سارا گند صاف کریں گے. یہاں پہ بہت بڑا معاملہ ہے, کمیونیکیشن پرابلم ہے, سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, کوئی پراپر نیٹ ورک نہیں ہے. شہروں کے اندر بھی یہ حال ہے اور چھوٹے شہروں میں تو کوئی حال نہیں ہے, اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. گورنمنٹ نے اتنا ڈیولپمنٹل کام کیا تھا خواجہ صاحب, میں ان پہ اب کیا نکتہ چینی کروں, سب کو معلوم ہے کام کیا ہوتا تو یہ ہوتا ان کے ساتھ. اس کے بعد ایک بہت بڑا مسئلہ ہے واٹر شارٹیج کا, اور جو رورل ایریاز ہیں وہاں پانی کی سپلائی بہت کم ہے, ٹیلز پہ بالکل پانی نہیں پہنچتا. ہم نے اپنے اقتدار کے دوسرے سال میں ٹیلز کی ریپیئر کا ایک بہت بڑا گرینڈ پلان پنجاب میں تیار کیا تھا, وہ دھرے کا دھرا رہ گیا, اس کے بعد اس پہ عمل نہیں ہوا. اس پہ کام کرنا ضروری ہے. اسی طرح یہاں پہ ناجائز تجاوزات ایک عذاب بن چکی ہیں لوگوں کی زندگی کے لیے. ہر شہر میں ناجائز تجاوزات کی بھرمار ہے, ان کے خلاف اکراس دا بورڈ آپریشن ہوگا. جو بھی اس کی زد میں آئے گا وہ قابو آئے گا, کیونکہ راستے کھلنے چاہیے, بیماروں, مریضوں, خواتین, بچوں, بوڑھوں لوگوں کے گزرنے کے راستے بننے چاہیے. اور اس کا آغاز انشاءاللہ لاہور شہر سے, اپنے شہر سے کریں گے, اور ہمیں یقین ہے کہ لوگ تعاون کریں گے. پہلے بھی ہم نے کیا. میرٹ کی بات کر رہے ہیں آپ, اور میرٹ بڑا اچھا لگتا ہے, ایجوکیشن ہے بہت بڑا میجر پرابلم ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس میں جو میرٹ کی جب بات آتی ہے تو بڑا خوبصورت یہ ایک ورڈ ہے, لیکن اس میں جو کام کرنا اس کے اوپر بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ایک چیز مجھے ذرا بتائیے گا کہ ایک عام آدمی کا جو کانفیڈنس ہے وہ شیٹر ہوا ہے. خواجہ صاحب آپ ایگری کریں یا نہ کریں, میں تو لوگوں سے ملتا ہوں, ان کا جو گورننس کے اوپر ایک کانفیڈنس ہوتا ہے نا ایک عام آدمی کا, وہ شیٹر ہو چکا ہے. اس کو ریسٹور کرنا میرا خیال ہے کہ بڑا ضروری ہے. وہ ریسٹور کیسے کریں گے یہ ذرا مجھے میرا خیال ہے پنجاب میں زیادہ بڑھ کے بات نہیں کرنی چاہیے. شہباز شریف کا نام ہی کافی ہوگا. لوگوں کو معلوم ہے, لوگوں کا اعتماد ضرور شیٹر ہوا ہوا ہے, لیکن شہباز شریف کے دور پہ اعتماد شیٹر نہیں ہوا ہوا اللہ کے فضل سے. میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں. اور جو اپوائنٹمنٹس ہوں گی ڈی سی اوز کی, اگر یہ نظام رہا, اور جو پولیس کے افسران لگیں گے جس کی سفارش ہوگی وہ نہیں لگے گا. یہی ہمارے دور میں ہوا تھا. اور جس کی سفارش نہیں ہوگی, گھر بیٹھا ہوگا, میرٹ پہ اس کو لگایا جائے گا, اور آنےسٹ آفیسرز لگائے جائیں گے. کرپٹ آپ کو میں دعوے سے کہتا ہوں کسانہ صاحب ہماری حکومت بننے دیں, اور یہ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ ہمیں بلائیں اور آپ پوائنٹ آؤٹ کریں گے فلاں شخص کرپٹ ہے اور آپ نے لگایا ہوا ہے, تو جو سزا آپ تجویز کریں گے ہم بھگتیں گے. اتنے کانفیڈنٹ ہے, بہت بڑا چیلنج اور کانفیڈنس کے میں ساتھ آپ کو ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح سنیں ذرا, قوانین اراضی, لینڈ لاز, وہ ان میں جدت پیدا کرنی پڑے گی. قبضہ مافیا سے جان چھڑانی پڑے گی, کافی چھڑوائی تھی, مزید چھڑوانے کی ضرورت ہے. اور پھر فلائی اوورز اور بریجز کی ضرورت ہے. جو ٹائم دیں گے, جیسے پہلے جس ٹائم میں ہم ٹائم فریم دیتے تھے آپ کو یاد ہوگا, اسی ٹائم فریم میں کوالٹی والا کام ہم لیا کرتے تو تھے. یہ جو بیوروکریٹس میں دیکھ رہا ہوں آج کل 11-12 بجے کے بعد جو آپ کے دروازوں پہ دستک دے رہے ہیں, جی. بیوروکریٹس بھی ہیں اور کچھ پرانے آپ کے دوست بھی ہیں جو دروازہ کھول کے کہیں اور چلے گئے تھے, ان کے بارے میں بھی کوئی پالیسی بنائی گئی ہے؟ دیکھیے یہ میں پھر کہوں گا, یہ اب آپ ساری باتیں پوچھنا چاہ رہے ہیں لیکن میں یہ کہوں گا کہ جن لوگوں نے ٹرم لی ہے, جن افسران نے, ان میں اچھے افسران بھی ہیں اور اچھے افسران نہیں بھی ہیں. وہ میرا خیال ہے کیس ٹو کیس ویری کرے گا. جو لوگ ڈیلیور کر سکتے ہیں, کام کر سکتے ہیں, جنہیں تجربہ ہے پنجاب میں کام کرنے کا, اور وہ کلین ہے, اور صرف کلین ہونا ہی کافی نہیں ہے, پرفارم کرنا بھی ضروری ہے, ان لوگوں کو شہباز شریف صاحب اور ان کی ٹیم آگے لے کے آئے گی, اور ایک بہترین سلیکشن ہم لے کے آئیں گے. پھر تھانہ کلچر ہے جو ٹھیک ہونے میں نہیں آ رہا, پولیس آرڈر جو ہے 2002 کا, اس کے بعد بھی کوئی فرق نہیں پڑا پولیس کے رویے پہ. مگر میں یہ کہوں گا کہ جو جاب اپرچونٹیز ہوں گی پنجاب میں تو میں بہت اتھارٹی سے بات کر سکتا ہوں اللہ کے فضل سے, وہ بھی سفارش کی بنیاد پہ نہیں ہوں گی. میں ایک دن مسلم لیگ ہاؤس میں بیٹھا تھا, اس وقت ایم پی اے تھا, میری ایک سکول کے زمانے کی ٹیچر آئی, میرا بیٹا ہے, آپ اس کو انسپیکٹر بھرتی کروا دیں. شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے. میں نے کہا بچے امتحان دیا, اس نے کہا دیا, کیسا ہوا, بہت اچھا. انٹرویو کہنے لگا ہونے والا ہے. میں نے کہا دل جمی سے دینا, تیاری کر کے دینا, تمہیں سفارش کی ضرورت نہیں ہے. وہ سمجھی میں نے ٹال دیا ہے. تو وہ 1 مہینے بعد میں بیٹھا تھا, تو وہ میری وہ ٹیچر جو تھی اسکول کی, پرائمری اسکول کی, اور وہ نوجوان آئے, تو انہوں نے کہا جی آپ کی بڑی مہربانی, یہ بچہ میرا انسپیکٹر بھرتی ہو گیا, اور جیسا آپ نے کہا تھا ہم نے ویسا ہی کیا ہے. 302 یا 303 پولیس انسپیکٹر شہباز شریف صاحب کے دور میں بھرتی ہوئے تھے, ایک بھی سفارشی نہیں تھا, کوئی سفارشی نہیں ہوگا. اور یہ اگر نظام چلے گا تو آپ دیکھیں گے کتنے واضح تبدیلی کے آثار نظر آئیں گے. اور اسی سے جو میں کانفیڈنس کی بات کر رہا تھا, ایک عام آدمی کا وہ بوسٹ اس کو ملے گا. آپ اس سے ایگری کرتے ہیں طارق صاحب کہ جو کانفیڈنس ہے وہ شیٹر ہو گیا تھا ایک عام آدمی کا, اور اس کو ریسٹور کرنا جو ہے وہ اس وقت شوڈ بی دی ٹاپ موسٹ پرائورٹی؟ ٹھیک بات کر رہے ہیں کسانہ صاحب. میں اس میں عرض کر دوں, شیٹر تو واقعی ہوا ہے, کیونکہ پچھلے دور میں تو سوائے کرپشن کا اور کچھ ہوا ہی نہیں ہے. کرپشن تو میں سمجھتا ہوں کہ عروج پہ چلی گئی تھی پچھلے دور میں. حالات یہ ہیں کہ شہباز شریف صاحب کا جو وزیر اعلیٰ شپ کا دور ہے وہ واقعی مثالی ہے. اس میں میں اس کو ڈیفر نہیں کر سکتا ہوں. جو
اس سے پہلے ان کا دور تھا، اس میں غلط بھرتیاں پولیس میں ضرور ہوئی، لیکن اس کا انہوں نے ازالہ کر دیا دوسرے ٹینور میں آ کے، اور کم از کم شہباز شریف صاحب کے ہوتے ہوئے میں نے دیکھا کہ انتظامیہ کے وہ لوگ سامنے آئے کہ جنہوں نے کرپشن کوئی نہیں کی، جنہوں نے ڈیلیور کیا، جنہوں نے کام کر کے دکھایا، اس لیے کر کے دکھایا کہ شہباز شریف صاحب نہ سوتے تھے، اور ان کے جانے کے بعد پھر وہ خود لائن وہ کام کرتے تھے، مطلب بھٹو صاحب کے بعد نہ سوتے تھے نہ سونے دیتے تھے. بھٹو صاحب کے بعد دوسرے بندے تھے نا جو 24 گھنٹے میں 4 گھنٹے سوتے تھے، لیکن ان کے بارے میں ناجی صاحب نے بھی لکھا تھا نا کہ جی بھٹو صاحب میں یہ کوالٹی تھی کہ وہ خود جاگتے تھے، لوگوں کو نہیں جگاتے تھے. شہباز شریف صاحب تھوڑا آگے چلے جاتے تھے، وہ خود بھی نہیں سوتے تھے اور سونے بھی نہیں دیتے تھے. بہرحال یہ ایک دوسرا ایشو ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیم اچھی ہے، انشاءاللہ صوبائی لیول پہ بھی قومی لیول پہ بھی آپ یہ چینج ہر جگہ دیکھیں گے، لوگوں کو یقین آئے گا کہ واقعی کام ہو رہا ہے. اور جب کسانہ صاحب آپ کام کرتے ہیں نا تو وہ لوگوں کو نظر آتا ہے. آپ دیکھ لیں شہباز شریف صاحب نے جتنے ڈیولپمنٹ کے کام لاہور میں کروائے، لوگ آج تک ان کو سراہتے ہیں. خالد گھرکی صاحب نے ہمارے رورل ایریا میں اس دور میں کام کروائے تھے، لوگ آج تک ان کی قدر کرتے ہیں. یہ ایک ایسی چیز ہے جب آپ کرتے ہیں لوگ محسن کچھ نہیں ہے، لوگ محسن کچھ نہیں ہے. ایک دو باتیں اور، ایک آدھ بات اور کہہ دوں. دیکھیں ہم اس بات پہ بھی بڑی سنجیدگی آپ سے، نے 2 بڑی باتیں کی، ایک اور تیسری آپ کرنے لگے. آپ سمجھ بڑے لیڈر ہیں جی، بڑی ایک دو باتیں باتیں اور جس پہ ہم سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں، اور یہ میرے اپنے دل کی بات ہے، اور یہ ہم پرپوز بھی کریں گے مرکزی حکومت کو بھی اور صوبائی حکومت کو بھی. یہ جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں بڑے مہنگے، اور یہ جو پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں، انہیں ہم ختم تو نہیں کر سکتے، ظاہر ہے لوگوں نے اپنے انویسٹمنٹس کی ہیں. یہاں ایک کوٹا ہونا چاہیے ان کالجز، یونیورسٹیز اور سکولز میں، قابلیت کا کوٹا، وہ 10% ہو یا 20% ہو، جس میں غریب کا بچہ کالج، یونیورسٹی یا سکول کے خرچے پہ پڑے، کیونکہ وہ بہت پیسہ کما رہے ہیں، اور اگر کچھ کم کما لیں گے تو کوئی قیامت نہیں آ جائے. بالکل صحیح. اور جو ایجوکیشن میں اور جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں، یہ جو نجی کلینکس ہیں اور بڑے بڑے مہنگے بنے ہوئے ہیں، ان کے اندر بھی غریب مریضوں کا ایک کوٹا ہونا چاہیے، اور اس کا ایک سسٹم بننا چاہیے، اس پہ قانون سازی ہونی چاہیے. زبردست. لیکن شاہین صاحب، آپ جس ملک میں آئے ہیں وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی بھی ساتھ ساتھ ہوتی ہے. ہمارے ہاں جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی کو بھی اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہراتے ہیں. کوئی آتا ہے اور چلا جاتا ہے آرام سے، اگر اس نے کرپشن کی ہے تو وہ کرپشن ہو گئی، اگر اس نے کرپشن نہیں کی تو چلیں تعریف ہو گئی. لیکن اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہراتے ہیں، جس کی وجہ سے بڑے آرام سے لوگ آ کے کرپشن بھی کر کے چلے جاتے ہیں اور ہاتھ جھاڑ کے وہ چلے جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. کیسے انسٹال کیا جائے اکاؤنٹیبلٹی سسٹم ہیئر؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو یہاں پہ جو اکاؤنٹیبلٹی سیل سمجھ لیں یا نیب کہہ لیں یا کوئی بھی ادارہ جو ہے، وہ کوئی پرماننٹ حیثیت کا تو ہے نہیں. گورنمنٹ آتی ہے اور اپنے حساب سے اپنی ریکوائرمنٹ جو انہوں نے پوری کرنی ہوتی ہیں اس کے حساب سے اس کو بنا دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں دوسرے ملکوں کی طرح یہاں پہ بھی ایک پرماننٹ ادارہ، انڈیپینڈنٹ، اور جوڈیشری کو بھی جس طرح کوشش ہو رہی ہے کہ انڈیپینڈنٹ ہو، اس طرح جو آپ کا نیب بنے یا جو بھی آپ کا اکاؤنٹیبلٹی سیل بنے، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی جو وہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہو، اور تاکہ وہ ڈیلیور کر سکے، وہ کسی گورنمنٹ کو آنسریبل نہ ہو، تاکہ کوئی سفارش کر کے کسی کو پکڑوا نہ سکے اور کسی کو چھڑا نہ سکے. میں خیر صاحب اس کے اوپر آپ کا رسپانس لوں گا، لیکن شاہین صاحب کے ساتھ میں ایک اور بات ذرا پوچھ لوں. کشمیر کے حوالے سے شاہین صاحب، ایک ایسا ایشو ہے جس کے اوپر پوری قوم، ہر شخص کا دل دھڑکتا ہے. امریکہ میں ہم نے دیکھا کہ آپ نے وہاں پہ بڑے بڑے ڈیمونسٹریشنز کیے، آپ نے بڑا کام کیا، آپ نے کشمیر مشن USA وہاں پہ بنایا ہوا ہے. جو بھی لوگ وہاں پہ جاتے ہیں آپ ان کے لیے وہاں پہ اپنے در کھول دیتے ہیں. ایک چیز بتائیں کہ کشمیر ایشو کو ایڈریس کرنے میں ہم نے کہیں پہ غلطی کی ہے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر ایشو از بیسیکلی اینڈ پریکٹیکلی از آن دا بیک برنر. یہ بڑی سیریس بات آپ نے پوچھی ہے، میں اس کو مذاق کی شکل میں کہنا تو نہیں چاہتا، لیکن ریسنٹلی کوئی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جی دھاندلی نے دھاندلا ہوا ہے. اسی طرح غلطی نہیں، غلطہ کیا ہے. ایسا یو ٹرن لیا ہر چیز کے اوپر کہ جو ہمارے کشمیری بھائی جو کعبہ کے بعد پاکستان کی طرف دیکھتے تھے اور پاک زمین کا نام لیتے تھے، اور جو خواب دیکھا کرتے تھے کہ کوئی وقت ایسا آئے گا کہ ان کا تعلق واسطہ جو ہے پاکستان سے ہوگا، ان کو اتنا مایوس کیا ہے. اور انہوں نے وارن کیا تھا کہ یو ٹرن نہ لیں، شروع میں کہا تھا، اور یہ بات کہنے کے باوجود کہ یو ٹرن نہیں لیا جائے گا، جتنا جلدی اور جتنا obvious یو ٹرن لیا گیا، اباؤٹ ٹرن کیا. بھائی صاحب آپ کا بھی تعلق چونکہ کشمیر سے ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بے لاگ بات کرنے لگا ہوں. میں بات یہ ہے کہ کشمیر پالیسی وضع کی ہے عسکری حلقوں نے، اس میں پولیٹیکل انپٹ نہیں لی گئی کسی بھی وقت بھی. تو جب ایک خاص ادارہ کشمیر پالیسی کو وضع کرنے جا رہا تھا تو وہ اس کے عسکری پہلوؤں کو تو پیش نظر رکھا، لیکن اس کے سیاسی، معاشرتی اور انسانی پہلوؤں کو مد نظر نہیں رکھا گیا. مجھے صرف فائنلی یہ بتا دیں، اکاؤنٹیبلٹی کی جو بات کی تھی شاہین صاحب نے، کہ اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ
اور ایسی کہ بے رحمانہ جس کو احتساب کہتے ہیں وہ کیسے ہوگا؟ وہ بڑا واضح اور بڑا کلیئر ہے. میثاق جمہوریت میں لکھا ہے ایک نیشنل اکاؤنٹیبلٹی کمیشن ہوگا جس کو ہیڈ کریں گے سپریم کورٹ کے ایک جج. اس کے ممبران کا تعین وزیر اعظم یا حکومت نہیں کرے گی, جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کرے گی جس میں اپوزیشن کے اور حکومت کے برابر لوگ ہوں گے اور اس میں پبلک سماعت بھی ہوگی. کوئی بھی شخص انگلی اٹھا سکے گا کہ یہ شخص کیوں اکاؤنٹیبلٹی کمیشن کا ممبر بننے جا رہا ہے. جب اس طرح کا ایک نظام ہوگا, اس کی ٹرانسپیرنسی ہوگی اور اس میں سب لوگوں کو بات کرنے کا حق ہوگا, تو جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی کمیشن بنے گا اس کو آئینی تحفظ ہوگا اور وہ پھر اپنے انداز سے چیزوں کو آگے لے کے چلے گا. انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا. اور where there's a will there's a way, شاہین صاحب نے یہ کہا. اور خالد صاحب آپ کا بہت شکریہ, اور جس طریقے سے آپ نے آپٹیمزم شو کیا ہے, اللہ کرے کہ ہم آئندہ چند مہینوں میں ہی اس کے جو ثمرات ہیں وہ دیکھنا شروع کر دیں. طارق بشیر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ سے بھی انشاءاللہ رابطہ رہے گا, اور گڈ لک ٹو یو اینڈ یور کانسٹیچوئنسی. شاہین صاحب آپ تشریف لائے, آپ کا بہت شکریہ. ہماری طرف سے سلام دیجیے گا تمام امریکن پاکستانیز کو جب آپ واپس ہیں, اور کشمیر والوں کو خاص طور پر یہ میسج دیجیے گا کہ ہم لوگ کشمیر کے ساتھ ہیں اور کشمیریوں کے ساتھ ہمارا دل دھڑکتا ہے جیسا کہ ان کا ہمارے ساتھ دھڑکتا ہے. ناظرین, آپ دیکھ رہے تھے ایک ایسا پروگرام جس میں اوور آل فضا جو ہے بڑی آپٹمسٹک سامنے آئی ہے. کرپشن فری پاکستان کی بات ہوئی ہے, اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہوئی ہے, کشمیر کی بات ہوئی ہے, اور پاکستانی جو ایک عام آدمی ہے اس کی سیلف اسٹیم کو بہت اونچا لے جانے کی بات ہوئی ہے. اور اللہ کرے کہ ایسا ہو سکے. آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے میرا مولا کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں, اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح میں چاہتا ہوں, مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتمائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے اسراق کسانہ کو نیکسٹ ویک تک کے لیے اجازت دیجیے. نیکسٹ ویک انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.